Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa salli ala rasulil kareem, amma ba'd. Today we're going to start discussing Surah Yusuf. Surah Yusuf, Yusuf alayhi salam अल्लाह के पैगंबर थे जिनके नाम के ऊपर ये सूरत रखी गई है और मक्की सूरत है। और ये पूरी की पूरी सूरत हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम के ऊपर है और उनका उनका किस्सा, उनकी कहानी इसमें सुनाई जाती है। इसके अलावा एक और सूरत है जिसको सूरह नू कहते हैं और वो 29वें जुज़ में आती है, 29th वाले में। वो सूरत भी पूरी की पूरी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर है। गो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या और सूरतों में भी आया है, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में बयान हुआ है। आपका नाम कहीं कहीं आता है दूसरी जगह पे, लेकिन किस्से का कोई हिस्सा और सूरत में नहीं आता। बाकी जबकि दूसरे अंबिया के किस्से मुख्तसर उनके टुकड़े इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे आते हैं। इसको अल्लाह पाक ने बेहतरीन किस्सा कहा है। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, बेहतरीन आपको किस्सा सुनाते हैं। और उलमा ने, मुफस्सरीन ने इसके ऊपर बात की है कि ये बेहतरीन क्यों है। कुरान करीम किस्सा गोई की किताब नहीं है। कुरान करीम नसीहत की किताब है, दावत की किताब है, हिदायत की किताब है। और जैसे कल भी ये अर्ज किया गया था कि जिस तरह से एक माँ, एक बाप अपने बच्चे को, अपने औलाद को नसीहतें करती है और उसमें तकरार होती है और उसमें तरतीब का ख्याल नहीं रखा जाता, आगे पीछे बातें होती हैं, इसी तरह से कुरान करीम के अंदर जहाँ मुख्तलिफ किस्से सुनाए गए हैं, वो किस्से तरबियत और इस्लाह के लिए सुनाए गए हैं। उनमें इस बात का लिहाज नहीं रखा गया कि पहली कौन सी बात थी और बाद में कौन सी बात आई और आखिर में कौन सी बात थी। जिसकी ज़रूरत पहले समझी गई उसको बयान कर दिया गया उसी सूरत के अंदर। फिर पहले आखिर का हिस्सा बयान हो गया, फिर शुरू का हिस्सा बयान हो गया, फिर बीच का हिस्सा कहीं और बयान हो गया, और इस तरह से चल रही बगैर तरतीब के किस्से बयान हुए, ज़रूरत के हिसाब से बयान हुए सूर। लेकिन यहाँ अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बाकायदा पूरी तफसील के साथ और तरतीब के साथ बयान किया। और इसके अंदर ये भी एक गोया एक इसमें एक सबक भी सिखाया है कि अगर कोई अच्छी तरीके से कोई किस्सा बयान करना तो कैसे बयान किया जाए। और इसके अंदर फिर जो है इस बात को भी बताया गया कि वो अच्छा किस्सा वही होता है जिसमें बहुत ज़्यादा तफसील भी नहीं होती कि आदमी बोर हो जाए, और बहुत कम भी नहीं होती कि आदमी को तशनगी रह जाए, और दरमियान की कैफियत के अंदर वाक़यात बयान होने चाहिए। और किस तरह वाक़यात बयान होने चाहिए वो अल्लाह ने यहाँ पे दिखा दिया। इस वजह से इसको अहसनुल क़सस कहा गया है। दूसरी बात इसके अंदर ये है, व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, कि ये इस किस्से से अल्लाह फरमा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको पहले नहीं पता थी ये बात, और हम पहली दफ़ा ये आपको बता रहे हैं। तो यहूदी चूंकि इस किस्से से वाकिफ़ थे, आपकी नबूवत गो के वो जानते थे कि आप सच्चे नबी हैं, लेकिन आजमाइश के लिए, आजमाने के लिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि आप हमें बताएं कि कनान जो कि फ़लस्तीन में जगह है, वहाँ से बनी इसराइल जो थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें, वो मिस्र कैसे मुंतकिल हुई और कब मुंतकिल हुई। तो वो उन्होंने आजमाइश के लिए पूछा। अल्लाह ने पूरा किस्सा तफसील से बयान कर दिया, और उन्होंने जब जब अल्लाह के रसूल ने सुनाया तो वो बड़े हैरान हुए। और उसके बाद फिर अल्लाह फरमाते हैं कि नबी पाक के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक ख्वाब बयान किया, और ख्वाब से बात शुरू होती है कि क़ाल यूसुफ लि अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। तो इन्होंने ख्वाब देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मैं या अबती, अबती जो है वो प्यार से अब्बा को, प्यारे अब्बा, प्यार से मुखातिब करने का एक जरिया है। इसी तरह से बुनैया जो याकूब अलैहिस्सलाम ने किया, ये भी प्यार से जो है तज़कीर है, और प्यार से मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो मेरे प्यारे अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा किए हैं। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वो उसकी ताबीर समझ गए कि क्या इससे मुराद है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो है वो 11 भाई थे, और चांद और सूरज से मुराद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी उनकी जो है अहलिया थी। तो वो समझ गए, और उन्होंने कहा कि या बुनैया ला तक़सुस रुय्याका अला इख्वतिक फ़यकीदू लका कैदा, तुम ये ख्वाब किसी से बयान ना करना, अपने भाइयों को खास तौर पे ना बताना, वरना वो तुमसे हसद करके कोई ना कोई तरकीब करेंगे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। और इन शैतान जो है वो तो आपस में लड़ाइयाँ करवा देता है, वो आपस में बुराइयां बिठा देता है, तो वो हमेशा से मौजूद है। और उन्होंने फिर मजीद पेशन गोइयाँ फरमाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारा रब तुम्हें मुंतखब फरमाएगा, और
نبوت کی پیشن گوئی اس کے اندر ہوئی، اور اس کے اندر من تأویل الاحادیث ویعلمک من تأویل الاحادیث، تمہیں خواب کی تعبیر دے گا. یہ بھی یعقوب علیہ السلام نے پیشن گوئی فرما دی خواب سن کے، اور جو ہے وہ نبوت کی نعمت عطا فرمائے گا. یہ سارا کچھ انہوں نے اس میں سے بیان کر دیا. تو خواب سے اکثر بہت جو جاننے والے لوگ ہیں، جو خواب کی تعبیر کا علم جانتے ہیں، وہ بہت کچھ اس میں پتہ چلا لیتے ہیں اس کے اندر سے. یہاں سے ایک بات تو یہ نکلتی ہے کہ حسد سے بچنا چاہیے اور حاسدین سے بچنا چاہیے. کہ یہاں ذکر فرمایا کہ ان کے بھائی جو تھے وہ حاسدین میں سے تھے، اور آگے بھی آتا ہے کہ بھائی حسد کر رہے تھے اور بھائیوں نے حسد میں نقصان پہنچایا. تو حاسد سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور ان کے حسد سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے چیز. اس کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے، اپنے راز دوسروں کو نہ بتائے جائیں، اپنی کامیابیاں دوسروں کو نہ بتائی جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اپنے منصوبوں کو راز میں رکھ کر کامیاب بناؤ. ہمیں عادت پڑ گئی ہے شیخیاں بگاڑنے کی. یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اندر ہر چیز، فیس بک، واٹس ایپ، فیس بک پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، آج مجھے یہ ملا، مجھے یہ آفس میں یہ مجھے شیلڈ مل گئی، مجھے تحفہ مل گیا، مجھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بچے پاس ہو گئے اچھے نمبروں سے، اور میرے بچے کو نوکری مل گئی، وغیرہ وغیرہ. ہر چیز کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا کہ کون حاسد ہے، اور کون کس کی نظر لگ جائے گی، اور کون جو ہے وہ اندر سے جل رہا ہوگا، کوڑ رہا ہوگا، اور اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، بڑے شدید منتقل ہو جاتے ہیں. چھپانا چاہیے اپنی باتوں کو. کیوں دکھا رہے ہیں دوسروں کو خامخواہ میں، اور کیوں بتا رہے ہیں، کیوں یہ چیزیں جو ہے وہ بری اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. پھر ایک تو یہ تو ہو گئی دوسروں کے حسد سے اپنے آپ کو بچانا. پھر اپنے حسد سے دوسروں کو بچانا، اور اپنے حسد سے، اس سے بڑھ کر اپنے حسد سے اپنے آپ کو بچانا. کہ حاسد کا حسد اس کو جلا کے خاک کر دیتا ہے. اور یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جو خود بخود ہو جاتی ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا. متقی پرہیزگار آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اور دل میں ایک دم سے خیال آ جائے گا فلاں کے ساتھ یہ مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، اور دل میں بات بیٹھنی شروع ہو جائے گی. اور یہ بہت جلدی، اگر اس کو پکڑا نہ گیا، بہت جلدی یہ اختیار سے باہر ہو جاتی ہے، اور آدمی حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو. یہ اور یہ بیماری انسان کو جلا جلا کے ختم کر دیتی ہے. سب سے زیادہ نقصان دہ حاسد کے لیے اس کا اپنا حسد اس کو نقصان دیتا ہے. کیسے اس سے بچا جائے؟ بہت مؤثر ہمارے فقہا اور مشائخ، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ ہمیں مختلف بیماریوں کے علاج بتا کے چلے گئے. ہمارے بہت سہولت کے لیے ہمیں چیزیں بتا کے چلے گئے. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کہلاتے ہیں، اس روحانی بیماریوں کا علاج بتایا کرتے تھے. تو حضرت نے بتایا اس کے 3 طریقے، بہت مؤثر طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں حاسد کا مقصد کیا ہے؟ حاسد جو ہوتا ہے اصل میں وہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے. اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ دینے والے اللہ، فیصلہ کرنے والے اللہ، تکلیف ہمیں یہ اس کو حاسد کو ہو رہی ہوتی ہے. تو بہت خطرناک بات ہے، اور ہمیں بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دل میں یہ بات نہ پیدا ہو، اور پیدا ہو جلد از جلد ختم ہو جائے. کہ کیوں ہمارے دل میں پیدا ہوئی؟ اللہ دینے والا ہے. ہم کون ہوتے ہیں سمجھنے والے کہ فلاں اہل نہیں ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا؟ یہ ہم کون ہوتے ہیں سمجھنے والے؟ تو 3 اس کا طریقے بتائے گئے ہیں، اور بہت مؤثر ہیں. نمبر 1، جب کسی کے بارے میں دل میں یہ آ جائے کہ یار اس کو یہ کیوں ملا، میں زیادہ مستحق تھا، حسد شروع ہو گیا نا. اور حاسد یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے ہٹ جائے. رشک اس کے مقابلے میں ایک کیفیت ہے، اسے رشک کہتے ہیں یا غبطہ کہتے ہیں عربی میں. اور رشک کا مطلب ہے کہ اسے تو ملے ہی ملے، مجھے بھی مل جائے تو اچھا ہے، اور اس سے چھیننے کا خیال نہیں آتا. اور حاسد یہ کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے اس سے پاس چھن جائے، اس کے پاس سے چھن جائے. تو جب کسی کے بارے میں اس طرح کا خیال آئے، سب سے پہلے غائبانہ طور پہ اس کو بتائے بغیر اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے. آپ کر کے دیکھیں، اتنا فائدہ مند علاج ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. چند تھوڑی دیر میں یہ بیماری ختم ہو جائے گی. جس وقت آثار نمودار ہوں اسی وقت اس پہ علاج شروع کر دیا جائے، اس کو بڑھنے نہ دیا جائے.
اس کے لیے دعا کریں. جس بارے میں حسد ہو رہا ہے، اس کی سیلری بڑھ گئی، اس کو مقبولیت مل گئی، کچھ اور چیز ہاتھ آ گئی، جو بھی ہے، بچے اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، اس کے لیے اور دعا کریں، یا اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دیں. اس کے لیے دل سے دعا کریں. آپ دیکھیں گے یہ دعا کرتے ہی آپ کے دل سے خود بخود مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے اور بیماری نکلنی شروع ہو جائے گی. دوسری، جب کسی اور کے سامنے اس شخص کا تذکرہ ہو اور اس کے پیٹ پیچھے، تو اس کی تعریف کریں. اور تیسرا، اگر موقع ملے تو، اور بیماری باقی ہے، تو اس کو ہدیہ پیش کریں. یہ 3 طریقے. البتہ تو پہلی سے ہی انشاءاللہ اس کے پیٹ پیچھے اللہ سے اس کے لیے دعا کریں گے، اسی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیماری کو حل فرما دے گا. تو دوسری بات، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خبردار کیا اپنے بھائیوں کے بارے میں. تو اس میں کوئی حرج نہیں. کسی کے شر سے بچانے کے لیے، جس سے واقف ہوں کہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو کسی کو خبردار کر دینا اور اس کی عادتوں سے واقف کر دینا کہ اس کی فلاں کی یہ عادت ہے، آپ ہوشیار رہیے گا، یہ غیبت میں نہیں آتا. اس کو غیبت نہیں کہتے. لیکن ضرورت سے زیادہ باتیں بتا دینا، جس بات کی ضرورت ہے اس سے زیادہ باتیں، غیر ضروری باتوں اور کی طرف جانا، پھر وہ غیبت بن جاتا ہے. تو یہ بڑی احتیاط کی بات ہے. لیکن خبردار کر دینا چاہیے اگر میں واقف ہیں کہ کسی میں کوئی نقصان کی بات ہے اور کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور کسی کی عادت ایسی ہے اور دوسرا اس میں پھنسنے جا رہا ہے، خبردار کر دینا چاہیے. پھر یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ان کے بھائی جو تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے. تو ان کے بھائیوں نے آپس میں پھر پلاٹنگ شروع کر دی اور پلاننگ شروع کر دی کہ بھئی یہ ہمارے ابا جو ہیں یہ کچھ زیادہ ہی ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور جو ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور یوسف علیہ السلام کو ہم قتل کر دیتے ہیں نعوذ باللہ، اور تاکہ ساری محبت کا رخ ہماری طرف ہو جائے ابا کی. اور قتل تو وہ خیر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ کو نبوت دینی تھی اور اللہ کو ان سے کام لینا تھے. تو ایک بھائی کے ذہن میں آیا کہ نہیں نہیں، قتل نہ کرو، بلکہ اس کو ایسا کرو کہ کسی کنویں میں پھینک دو اور اس کو کوئی لے جائے گا اٹھا کے، اور وہ یا جو ہے کچھ بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ، لیکن ہم اس کو قتل نہیں کرتے، اس کو آخر ہے تو ہمارا بھائی. اور پھر وہ اس مسئلے پر اسی پلاننگ پہ عمل کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو کنویں میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور وہ اندھا کنواں ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا اس کے اندر، اور اس کے بعد دھوتے دھوتے ڈرامہ کرتے واپس آ جاتے ہیں ان کی قمیض لے کے، اس کو کسی جانور کے خون سے رنگ کے، کہ ہم تو پیچھے سامان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے اور ہم کھیل کود رہے تھے اور پیچھے سے بھیڑیا کھا گیا کے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے ان چیزوں سے واقف تھے. انہوں نے جو ہے وہ جانتے تھے کہ یہ ڈرامہ ہے اور یہ مکر ہے، فریب ہے. وہاں پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلہ گزرا اور اس نے پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا. تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا ڈول نیچے آ رہا ہے اور ڈول میں چپک کے بیٹھ گئے. وہ کھینچا تو وہاں سے یہ چھوٹا بچہ نکلا. وہ خوش ہو گئے، انہوں نے قافلے والوں نے ان کو بیچ دیا کسی کے ہاتھ اور تھوڑے سے بھاؤ کے بدلے میں، اور یوں وہاں سے وہ مصر کی طرف مصر پہنچ گئے. مصر کے جو عزیز تھا، جو گورنر تھا، وہ اس نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ پیچھے سے وہ عاشق ہو گئی ان کے اوپر. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. تو اس نے اکیلا تنہائی دیکھی اور اس نے دروازے بند کر دیے سارے، اور کہتی ہے کہ اب آ جاؤ. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اور نبی تھے اللہ کے، گناہ کیسے کر سکتے تھے؟ اللہ نے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ان سے، اللہ ان کو محفوظ رکھتے ہیں اس بات سے. تو عصمت کی حفاظت کی حضرت یوسف علیہ السلام نے. اور کیا کہتے ہیں، یہاں پہ یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی عصمت کی حفاظت نوجوانی کی حالت میں کتنی شدید، اس کی اجر کتنا ہے اس کے اندر، اور کتنا مشکل کام ہے یہ. اور مشکل کام پہ ہی بڑے اجر کا وعدہ کیا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم و بیش کہ عرش کے دن
تو قیامت کے دن صرف عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ملے گا، اور 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا، اور جو بڑے آنر کی، بڑی عزت کی بات ہوگی، بڑے درجے کی بات ہوگی، اور ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا، نوجوان کہ جس کو ایک اچھی خوبصورت حسب نسب والی خاندان، اچھے خاندان کی لڑکی اس کو اپنی طرف بلائے اور برائی کی دعوت دے، اور کوئی روکنے والا نہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پیچھے ہٹ جائے، صرف اللہ کا ڈر اس کو روک لے، کیونکہ اتنا مشکل کام ہے یہ کہ اس کو اس کے اوپر اتنا زبردست اعزاز اور آنر ملے گا، قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، ساری طاقت، جوانی کی طاقت موجود، اسباب موجود، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ تو امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ادھر ادھر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ نوجوان، وہ مرد حضرات، وہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو ایسی جگہ پہ جہاں گناہ نہیں، جس کے ساتھ جو کرنا چاہیں کوئی برا نہیں سمجھے گا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کہ کیا کیا، نہ گھر والوں کو نہ کسی اور کو، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈر کے اپنے آپ کو تقوی پرہیزگاری پہ رکھتے ہیں، وہ بہت بڑا کام کرتے ہیں اور ولایت والا کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ پھر ہوا یہ کہ وہ اب حضرت یوسف علیہ السلام، اس نے سارے دروازے بند کر دیے، تالے ڈال دیے اس نے، زلیخا نے، زلیخا نام اس کا آتا ہے، اور پھر وہ اس نے بلایا حضرت یوسف علیہ السلام، استغفار کر کے پھر وہ بھاگے۔ اب بھاگتے تو کہاں بھاگتے، سارے دروازے تو بند تھے، ان کے سامنے اس نے بند کیے، تالے ڈالے، ان کے پاس چابی نہیں، کھول سکتے نہیں، لیکن یہاں اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں، یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جو پہلے حضرت مریم کی اس میں بات آئی کہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، جتنے اسباب ہمارے پاس ہیں ہم وہ اختیار کریں، کبھی بھی نا امید نہ ہو اللہ سے، کبھی بھی نہ مایوس نہ ہو اللہ سے، اور کم از کم اللہ کو یہ کہہ دیں یا اللہ اتنا تو میں کر سکتا تھا، میں نے اتنا کر دیا بس۔ کہ حضرت مریم علیہ السلام واقعہ یہ سورہ مریم میں آئے گا، اور اس میں یہ جب وہ حاملہ ہو گئیں فرشتے کی پھونک سے، اور جب وضع حمل کا وقت آنے لگا، تو تو اللہ نے کہا کہ جاؤ وہاں پانی موجود ہے، وہاں سے اپنے آپ کو دھو پیو، اور کھجور کا تنا ہلاؤ، وہاں سے کھجوریں گریں گی، اس کو کھاؤ، کھجور طاقت دے گی۔ تو علماء نے یہ لکھا کہ کھجور کا تنا تو اچھے خاصے مضبوط طاقتور لوگ نہیں ہلا پاتے، ایک حاملہ عورت کیسے ہلائے گی؟ لیکن اللہ کو منظور ہے کہ یہ دارالاسباب کے اندر کچھ تو ہاتھ ہلایا جائیں، کچھ حرکت تو کی جائے، اس حرکت کے اوپر کام اللہ تعالیٰ فیصلے اللہ فرمائیں گے، لیکن اللہ حرکت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک سبق یہ ملا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کے سامنے موجود ہے، امپاسبل ہے ان کے لیے، اسباب کی دنیا کے اندر ناممکن ہے، تالے بند لگ چکے ہیں سارے دروازوں میں، لیکن انہوں نے کہا میں بھاگ تو سکتا ہوں دروازے کی طرف، کم از کم وہاں پہنچ کے رک جاؤں گا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، اللہ کے آگے کہہ تو سکوں گا کہ یا اللہ میں اس دروازے تک تو بھاگ لیا، وہ دروازہ کھولنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اور وہ بھاگے، اور 2-3 دروازے وہاں بند کیے ہوئے تھے، اور تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ نے اس عمل کے اوپر خود بخود غیب سے تالے کھلنے شروع ہو گئے، اور وہ دروازے کھولتے ہوئے بھاگتے رہے، یہاں تک کہ آخری دروازہ جو مین گیٹ تھا وہاں پہنچ گئے، ادھر بھی تالا ڈلا تھا، وہ بھی کھل گیا اللہ کے حکم سے، اور جب وہ کھولا تو وہاں سامنے اس عورت کا شوہر کھڑا ہوا تھا جو عزیز مصر تھا، اور اس کو دیکھ کے پھر عورت کی ٹون بدل گئی، اور پھر اس نے الزام لگا دیا۔ تو یہاں پہ ایک بات اور آتی ہے، لقد ہمت بھی وہم بہا، جو عورت جو ہے وہ اٹریکٹ ہوئی، اور یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اٹریکشن ہوئی۔ اگر اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل نہ ہوتی، اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات اس میں فرمائی، کہا کہ ان دونوں کی ہم میں فرق ہے، اس عورت کی جو ہم تھی اور جو کشش تھی وہ گناہ کے لیے تھی، اس کا ارادہ ہی گناہ کا تھا، وہ تو کرنا ہی یہی چاہ رہی تھی گناہ، اور اس گناہ کی ارادے سے وہ
آگے بڑھ رہی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کشش ہوئی وہ ایک صرف فطری کشش تھی، اس کے پیچھے گناہ نہیں تھا اور گناہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک طبیعت کا میلان جو فطرتاً ہوتا ہے کہ مرد کے دل میں ایک خوبصورت عورت کے بارے میں، وہ تو فطری میلان ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جیسے مثال دے کے، جیسے سخت گرمی کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے اور ٹھنڈے پانی کا گلاس سامنے آ جائے تو طبیعت میں کتنا میلان ہوتا ہے. لیکن گیا گزرا مسلمان جس نے روزہ رکھا ہوگا، وہ بھی گرمی میں کے اندر ٹھنڈے پانی کو دیکھ کے روزہ توڑنے کا ارادہ نہیں کرے گا. ہاں، طبیعت کا میلان اس کا ضرور ہوگا، اس کی دل چاہے گا، اس کی خواہش ہوگی کہ کاش یہ پانی مجھے مل جاتا، لیکن روزہ توڑنے کا ارادہ کسی گئے گزرے مسلمان کا بھی نہیں ہوگا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہم یہاں پہ ذکر کیا وہ بس اسی درجے کا تھا کہ ایک روزے دار کے سامنے ایک گلاس آ جائے پانی کا، ٹھنڈے پانی کا، اور وہ دیکھ کے فطری میلان اس کو ہو، لیکن اس کو ہرگز اس کا یہ خیال نہیں ہوگا کہ میں روزہ توڑ دوں اور میں گناہ کر دوں. اور پھر جو زلیخا جو بھاگ رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے، تو وہ روکنے کے لیے اس نے جب قمیص پکڑی تو قمیص پھٹ گئی پیچھے سے. اب یہاں پہ اللہ جب وہ ان کا شوہر آ گیا سامنے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صفائی میں بات کرنے لگے کہ میرا ہرگز کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. زلیخا الزام لگانا شروع ہو گئی. پیچھے سے ایک گھروں میں سے ایک بچہ جو نابالغ بچہ تھا، اللہ نے اس کو گویائی دی اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو کہ قمیص پھٹی کہاں سے ہے. وہاں اللہ پاک یہ بھی کروا سکتے تھے کہ اللہ اسے کہلوا دیتے، یہ جملہ کہلوا دیتے کہ یوسف بے قصور ہے اور یہ قصوروار ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہلوایا، بلکہ اللہ نے دلیل دلوائی. اور دلیل اس نے یہ دی کہ دیکھو قمیص پھٹی کہاں سے، کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر یہ حملہ کر رہے ہوتے اس کے اوپر تو ان کی آگے سے قمیص پھٹی ہوتی، کیونکہ وہ اپنے بچاؤ میں کھینچتی، اور اگر پیچھے سے کھینچیے پھٹی ہے، اس کا مطلب یہ اپنے دفاع میں بھاگ رہے تھے، یہ اس سے دور بھاگ رہے تھے، اس کی طرف نہیں بھاگ رہے تھے. اور اس نے دیکھا قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اور اس نے اس بات کا احساس کر لیا کہ یہ عورت ہی قصوروار ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا، اس نے کہا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر تو بہت خطرناک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ عورتوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم عورتیں اچھے مردوں کی عقل اڑا دیتی ہیں، بعض دفعہ اچھے سمجھدار مردوں کی عقل اڑا دیتی ہیں. اور یہاں پہ اسی لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اور شیطان سے جب ایک تقابل کیا گیا، اور ایک جگہ آتا ہے کہ ان کید شیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا جو مکر ہے اور دھوکہ ہے وہ تو کمزور ہے، بلکہ لیکن عورتوں کا دھوکہ جو ہے وہ کامل، شیخ بنا لیا عورت کو. تو اس کے بعد شہر کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ ایک غلام کے اوپر عاشق ہو گئی. بھلا بتاؤ، کوئی اسٹینڈرڈ بھی تو مینٹین رکھنا چاہیے انسان کو. اور عورتوں میں چیمے گوئیاں ہونی شروع ہو گئیں. دیکھا نہیں تھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو یہ باتیں جب حضرت اس سے زلیخا تک پہنچی تو اس نے کہا کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز کیا ہے. تو اس نے پھر ایک ڈرامہ ایک اور کیا، سب کو بلایا کھانے کے اوپر، اور ان کو پھر پھل ول دیے کاٹنے کو، چھری دی کاٹنے کو، اور جس وقت وہ کاٹ رہی تھیں اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر لے کر آ گئی. سب نے جس نے دیکھا وہ دیکھتی رہ گئی اور بے خیالی میں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن اللہ نے دیا، جتنا حسن تخلیق کیا اس میں سے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، اور باقی آدھا باقی سب میں تقسیم ہوا. اور بے پناہ حسن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ کو ہر نبی کے معجزوں میں سے حصہ ملا. یہ حضرت یوسف کا معجزہ تھا، حسن. تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام اگر حسین تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کشش اللہ نے دی تھی، اور بے انتہا کشش دی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتی تھیں، وہ فرماتی ہیں، اور شاعرہ تھیں بہت بڑی، وہ فرماتی ہیں، شعر انہوں نے کہا
کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے اپنے ہارٹ کاٹ ڈالے تھے. اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے دل کاٹ ڈالتی. اور ایک شعر میں فرماتی ہیں کہ ساری دنیا کا ایک سورج ہے اور میرا ایک سورج ہے، اور میرا سورج جو ہے وہ ساری دنیا کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ باقیوں کا سورج دن میں نکلتا ہے، میرا سورج تو ایسے وقت رات میں نکلتا ہے اور صرف میرے اوپر نکلتا ہے. اور ایک صحابی فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، پوری چاند کی رات تھی، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے میں بے پناہ کشش، اور میں کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، پھر آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں. آخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مقابلے میں چاند کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں چاند. تو ان عورتوں نے اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی. پھر اس نے بتایا کہ یہ تم جو ہے قالت فذلکن الذی لمتننی فی، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ میرا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، تم بتاؤ میرا سٹینڈرڈ ہے کہ نہیں ہے. اور پھر دھمکی دیتی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. اگر یہ وہ نہیں کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے، ابھی بھی ڈٹی ہوئی تھی گناہ پہ، تو میں اس کو جیل میں بند کروا دوں گا. ابھی تو کھولا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے میں نے اس کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، انہوں نے کہا اللہ نہ کرے کبھی کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، اور ایسی آزادی اور ایسی زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں واقعتاً میں جیل ہی پسند کروں جانا. کہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے جیل بند کر دو گے اگر میں نہیں کروں گا، میں تھوکتا ہوں ایسی آزادی کے اوپر، میں جیل ہی میں بند ہونا پسند کروں. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، جس بات کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر تو یہ کہ میں جیل میں بند ہو جاؤں. پاکیزگی مجھے مطلوب ہے، طہارت مجھے مطلوب ہے. یہ گناہ گناہ کی لذت اس وقت تو بہت مزے دے رہی ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑے وقت کی لذت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پشیمانی ہے، اس کے بعد جو ظلمت اندھیرا دل پہ چھاتا ہے، وہ بہت شدید ہوتا ہے. اور وہ تھوڑے سے وقت میں اگر انسان حرام خواہش کو روک لے تو جو نورانی کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کا بھی جواب نہیں ہوتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنی نگاہ کو بچائے، وہ نگاہ کی حفاظت کرے. ایک نگاہ پڑ گئی نا غلطی سے جو کہ معاف ہے، اب دوبارہ اس کا دل کر رہا ہے کہ یار وہ دوبارہ دیکھوں گا اس کو، تو فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ وہ اپنے دل کو کاٹ دیتا ہے اور نگاہ نہیں اٹھاتا، اور دل ٹوٹ جاتا ہے اس کا بہت خواہش کی وجہ سے. تو اللہ اس کی نگاہ جھکانے کی وجہ سے اس کو ایمان کی وہ ایمان دے گا جس کی لذت وہ اپنے دل میں زندگی میں محسوس کرے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. پھر اللہ نے انہوں نے دعا مانگی یا اللہ اس سے تو بہتر ہے جیل ہی میں ڈال دے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دعا قبول کر لی اور ان کی چالاکیوں سے بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تفسیر میں ہے، تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے تو جیل ہی بہتر پسند ہے، آپ مجھے اس سے بہتر تو جیل میں بھیج دیں، تو اللہ نے وہی بھیجی ان کی طرف کہ یوسف تم نے خود اپنی جان کو قید میں رکھوانے کی دعا کر لی، اگر تم عافیت کی دعا کرتے تو تم کو عافیت دے دی جاتی. اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، اس لیے کہ عافیت سے اچھی کوئی چیز نہیں. ہر مصیبت سے نجات وہ عافیت ہے. اللہ سے ہمیشہ یہ مانگیں اللہ عافیت عطا فرمائے، کسی مشکل میں نہ ڈالیں، کسی ٹیسٹ میں نہ ڈالیں، کسی تنگی میں نہ ڈالیں. ہم ہے ہی نہیں اس قابل، ہمیں نہیں چاہیے. جو درجات دینے ہیں آپ کو ٹیسٹ کے ذریعے سے اور مشکل ذریعے سے، یا اللہ وہ ویسے ہی دے دے. حضرت
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عیادت کے لیے گئے جو بہت بیمار تھے، آواز بہت کمزور ہو چکی تھی، چوزے کی طرح دبلے پتلے ہو چکے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کیا اللہ سے دعا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھے آخرت میں جو عذاب دینا ہے مجھے اسی دنیا میں دے دے۔ اب یہ دعا، اب اللہ کے نبی اب اصلاح فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں سبحان اللہ، تمہیں عذاب کی کہاں برداشت ہے؟ تم نے یہ اللہ سے دعا کیوں نہیں کی اللہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ تو پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ ان شخص نے پھر اس کے بعد اللہ سے عافیت کی دعا مانگی، اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی کیوں یہ مانگیں دعا کہ بھائی یا اللہ جو عذاب آخرت میں نہ ہے وہ دنیا میں دے دے، یا اللہ وہ عذاب معاف کیوں نہ کر دے؟ اللہ سے اللہ کی درجے کے برابر دعا مانگنی چاہیے نا۔ ہم اللہ کو اپنا جیسا سمجھ کے دعا مانگتے ہیں کہ کوئی لازم ہے اللہ کے لیے، اللہ کو کوئی شرائط ہے اللہ کے لیے کوئی؟ نعوذ باللہ، کوئی اصولوں کی پابندی، کوئی قانون کی پابندی اللہ پہ کوئی لاگو کر سکتا ہے؟ اللہ مالک ہے، مالک یوم الدین، سورہ فاتح میں آتا ہے، اس دن کوئی اللہ پہ شرائط نہیں لگا سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا اللہ چاہے تو گناہ گار سے گناہ گار انسان کو معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے، اور نیک انسان کی کسی بھی ایک بات پہ پکڑ کے جنت میں بھیج دے۔ کسی کی مجال نہیں ہے جو یہ کہے اللہ یہ کیا کیا آپ نے۔ تو کبھی کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ بہتر سے بہتر چیز مانگیں، اللہ کی قدرت کو پہچانیں، یہ اللہ کا عرفان ہے۔ شیطان کی بات آئی تھی نا چند پچھلی صورتوں میں کہ جب اس نے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ غضبناک ہو کے کہا کہ مردود ہو، لعنت زدہ ہو تم، مردود ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور ایسی شدید غضب کی حالت میں بھی اللہ کو عرفان، اللہ کا عارف تھا، پہچاننے والا تھا، کہا مجھے اللہ قیامت تک کی زندگی دیں، ایسے تو نہیں جاؤں گا میں یہاں سے، اور وہ لے کر گیا فیور۔ تو اللہ کا عرفان حاصل کرنے والے بنے ہم، اس سے یہ آپ بچانے والی چیز ہوگی، اللہ کو پہچانیں۔ ایک اور صحابی نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے صبر دیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے مصیبت کا سوال کیا ہے، اس لیے کہ صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے، لہٰذا تم عافیت کا سوال کرو اللہ سے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ ایمان کی دولت کے بعد کسی کو کوئی ایسی چیز عطا نہیں کی گئی جو عافیت سے بہتر ہو۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، ہمیشہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں شرائط کے ساتھ، یا اللہ یہ کر دے تو یہ کر دے، یا اللہ روزی دے تو اس میں سے دے، یا اللہ دکان میں اچھی چلا دے۔ بھائی اللہ سے روزی مانگیں عافیت کے ساتھ، شرائط کیوں لگاتے ہیں اللہ سے؟ پھر اللہ نے اگر قبول کر لی، اللہ کا ارادہ ہوا تھا کہ اس سے بہتر طریقے سے آپ کو روزی دیں، اس سے زیادہ آسان طریقے سے روزی دیں آپ کو، ہم نے شرط لگا دی کہ بھئی اللہ دکان کے ذریعے سے روزی دیں، یا اللہ یہ نوکری کے ذریعے سے روزی دیں، اور اللہ نے قبول کر لی تو وہ عافیت والی چیز چلی گئی اور جو مانگا تھا وہ مل گیا۔ بہترین چیز مانگیں ہمیشہ اللہ سے، سمجھیں اللہ کو۔ اور پھر فرمایا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ایک عرصے تک پھر وہ جیل میں رہے۔ پھر وہاں جب جیل میں گئے تو یہ آتا ہے تفسیر کے اندر کہ نبی تھے، نبی والے اخلاق سے انہوں نے سب کو گرویدہ بنا لیا اپنا، ہر ایک ان سے محبت کرنے لگ گیا، سارے قیدیوں کا خیال رکھتے تھے، پوچھتے تھے، جو آفیسر تھے وہاں کے ان سے بھی بہت اچھی طرح پیش آتے۔ تو ایک تفسیر میں آتا ہے ایک افسر نے جیل کے یہ کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے بھائی مجھ سے اللہ کے واسطے مجھ سے محبت نہ کرو، اس لیے کہ جب مجھ سے کسی نے محبت کی مجھے مصیبت پہنچی ہے۔ شروع میں ان کے اوپر ان کی جو پھپھی تھیں وہ وہ محبت کرنے لگی تھیں، تو ان کے پاس رہتے تھے، پھر ابا یعقوب علیہ السلام لینے آ رہے تھے، بہت چھوٹے تھے اس وقت، تو پھپھی نے کہا کیسے روکیں کیسے روکیں، ان کے اوپر پھر کوئی چوری کا الزام لگا دیا، اور چوری کا الزام لگا کے ان کی شریعت میں یہ سزا تھی کہ جس چیز جو چوری کرتا تھا، چوری کے الزام میں پکڑا جاتا تھا، سزا کے طور پہ اس کو رکھ لیتے تھے آدمی اپنے پاس، تو انہوں نے پھر روک لیا اور ایک عرصے تک روک کے رہیں گے۔
اس کے بعد پھر ابا کی محبت کی وجہ سے بھائی حاسد ہو گئے، جا کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر مصر پہنچے، عزیز مصر کی بیوی عاشق ہو گئی، اس میں پھنسے، جیل میں آئے، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے مجھ سے محبت نہ کرو، جب جب جس نے محبت کی ہے مجھے مصیبت پہنچی ہے۔ پھر وہاں دو قیدی آئے ان کے جانے کے بعد، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ تو انہوں نے اپنے اپنے خواب لکھ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بہت بزرگ سے آدمی لگتے ہیں، اور ہم نے خواب دیکھا، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو ایک نے کہا بھائی میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کے شراب نکال رہا ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے تھال اٹھایا ہوا ہے، سر پہ روٹی رکھی ہوئی، پرندے آ کے روٹی نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں تعبیر اس کی کیا تعبیر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں ضرور بتاؤں گا تمہیں، اور میں اور بھی تمہیں بہت ساری چیزیں بتاؤں گا، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تمہارا کھانا جو آئے گا اس میں تمہارے لیے کیا کیا چیزیں آئیں گی، غیب کی خبریں بتاؤں گا جو اللہ نے مجھے بتائی ہیں، متاثر کرنے کے لیے، اپنے سے تعلق جوڑنے کے لیے، لیکن پہلے تمہیں میری بات سننی پڑے گی۔ اور پھر انہوں نے لمبی چوڑی دعوت دی دین کی، اس لیے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے آئے ہوئے تھے نا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ضرورت کے لیے آئیں اپنی ضرورت پوری کرا کے چلے جائیں، نہیں، ہمارا میسج تو سننا پڑے گا، ہماری مارکیٹنگ کیمپین تو چلے گی، جو ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو، وہ تو ہم سنائیں گے۔ داعی جو ہے وہ ہر وقت داعی ہوتا ہے، تو لوگ ویسے سننے کے لیے تیار نہیں، تو یہ دعوت کے اندر، تبلیغ کے اندر حکمت سکھائی جاتی ہے کہ آپ اگر کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہو رہا، کبھی اس کے اوپر احسان کریں، اس کی ضرورت پیش آ جائے، اس کی ضرورت میں مدد کریں، وہ اپنی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئے گا، بیٹھے گا، جب آئے گا تو اس کی ضرورت پہلے پوری نہیں کرنا، ورنہ تو ضرورت پوری کر کے گا بھائی میرے دیر ہو رہی ہے اس لیے مجھے بہت ضروری مسئلہ آ گیا، میرے تو فلاں مسئلہ آ گیا، مجھے اجازت دیے، پھر بعد میں ملوں گا آگے، نہیں نہیں، اس کی ضرورت بعد میں پوری کرنا، وہ آیا ہے، وہ پھنسا ہے اپنے کام سے، پہلے اس کو اللہ کی دعوت دو، ٹھیک ہے، ہمارا سارا کام، ہمارا سارا مقصد، ہمارا سارا مشن اللہ کے لیے، ہم اللہ کے رسول کے نائب ہیں، سفیر ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھرپور دعوت دی، چھوڑا نہیں ان کو، پوری دعوت دی، توحید کی، شرک سے برات ظاہر کی، کفر سے برات ظاہر کی، اچھی خاصی آیتوں میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے، اور یہ تو مختصر بیان کیا، اور انہوں نے کتنی لمبی بات کی ہوگی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور آخر میں پھر اس کے بعد انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ تو اس کے اندر علماء نے خواب یہ خواب کی کتاب کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک خواب وہ ہوتا ہے جو دن بھر کے خیالات جمع ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کو، اور یہ بات ہے کچھ کی کوئی تعبیر نہیں۔ ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ ڈرانے خواب آتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ڈرا دیتے ہیں انسان کو، اس میں بھی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی کہ اٹھ جاؤ تو یہ دعا پڑھو، اور تھتکارو بائیں طرف 3 دفعہ، اور کروٹ بدل کے سو جاؤ، کروٹ بدلنا بہت ضروری ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ڈراؤنا خواب آتے ہیں نا بعض دفعہ، بہت عجیب بہت ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں، انسان ڈر جاتا ہے، کروٹ بدلنا بہت ضروری ہے، اللہ کے رسول نے اس میں خاص طور پہ بتایا، اگر کروٹ بدلے بغیر سوئیں گے وہ خواب وہیں سے پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا، جب کروٹ بدلتے ہیں تو سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، نئی چیز شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے سے پہلے دعا اور تھتکارنا، یہ سب اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو دوسرا خواب شیطان کی طرف سے، وہ بھی باطل، کوئی کچھ نہیں اس کا، اور تیسرا جو ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، مبشرات ہوتے ہیں، کہا کہ نبوت کا 40واں حصہ اور 46واں بھی کہا گیا اور 50واں بھی، اور مختلف قول آتے ہیں اس کے اندر، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ آگے کی باتیں بھی بیان ہو سکتی ہیں، اور خطرات سے بچانے کے لیے بھی نشاندہی ہو سکتی ہے، اور بشارتیں اور ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، الہام کہلاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ خواب کسی کا بھی صحیح ہو سکتا ہے، ایک بات اور علماء نے بیان کی، ایک فاسق اور فاجر بھی خواب دیکھے اور وہ خواب اگلے دن صحیح ہو کے آ جائے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، تو خواب کا سچا ہو جانا اور سچے خواب کا آ جانا یہ کسی کی ولایت پہ دلالت نہیں کرتا، کسی کی نیکی پہ دلالت نہیں کرتا، جیسے اسی قصے کے اندر ان دونوں کے خواب سچے ہو گئے جس کی تعبیر انہوں نے بتائی، لیکن یہ دونوں کوئی مسلمان نہیں تھے، تو لہٰذا کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ فلاں کے تو خواب
جو ہیں بڑے سچے ہو جاتے ہیں، وہ کوئی گویا نیک عورت یا نیک مرد ہوگا، کوئی ضروری نہیں، کوئی لازم نہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی فقہا نے کہ خواب کسی کو بتانے نہیں چاہیے، اور صرف اس کو بتانے چاہیے جو خواب کی تعبیر کے علم سے واقف ہو، ہر ارے غیرے کو نہیں بتانے چاہیے۔ اچھے خواب آئیں وہ صرف آپ ان کو بتائیں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ ہمارا اچھا چاہیں گے، برا نہیں چاہیں گے، ان کو آپ بتا سکتے ہیں، خوش ہو کے اپنی خوشی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جو برے خواب ہوں تو بالکل بھی کسی سے ذکر نہ کرنا چاہیے، صرف ان سے تعبیر پوچھی جا سکتی ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر لوگ ہوں، کیونکہ ان کو آداب پتہ ہوں گے اس کے۔ اور پھر فرماتے ہیں یا صاحب السجن اما احدكم فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر بتایا کہ ایک تم میں سے ایک کی تعبیر تو یہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو وہ آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کو جو ہے شراب پلائے گا اور دوبارہ سروسز پہ بحال ہو جائے گا اپنے۔ اور دوسرے کو جو ہے دوسرے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی چڑھ دی جائے گی اور پرندے اس کے نوچ سر میں نوچ نوچی کھائیں گے۔ یہ اصل میں بادشاہ کے دو تھے وہ ملازم تھے جن کو کسی شک کی بنا پہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ ان دونوں پہ شک ہوا، ان کو ڈال دیا گیا۔ تو تفسیر میں آتا ہے کہ اس ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں نے جب تعبیر سنی تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ سے مذاق کیا تھا ایسی، اور یہ تو اصل میں ہم نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، بس جو بھی تم نے بتایا جھوٹ تھا سچ تھا، فیصلہ ہو چکا اور ہوگا یہی جو میں نے کہا۔ تو اس پہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جھوٹا خواب بنا کے کوئی بتائے کسی خواب کی تعبیر بتانے والے کو اور وہ اس کی تعبیر بتا دے تو پھر وہی ہوگا جو تعبیر بتائی، اور جھوٹ کا گناہ الگ ملے گا۔ اسی لیے فرماتے ہیں حدیث شریف میں بھی آیا کہ خواب جو ہے وہ پرندے کے پر پہ بیٹھا ہوتا ہے، بس جو تعبیر بتا دی جائے گی ویسا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بہت احتیاط کرنی چاہیے اس کی۔ کوئی آپ سے خواب ذکر کر دے، آپ کو تعبیر کا علم نہیں آتا، بالکل چپ ہو جائیں، اگر بتانا ہے تو اچھی تعبیر بتائیں۔ اور ہر طرح کی خواب کی تعبیر کچھ بھی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ تعبیر بالکل الٹی ہو جاتی ہے، بظاہر بہت خراب خواب لگ رہا ہوتا ہے لیکن تعبیر اس کی بالکل اچھی ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا پیچیدہ علم ہے، اور جو عالم مثال سے مناسبت رکھتے ہیں وہ ان تعبیر کو تعبیرات کے علم ان سے واقف ہوتے ہیں۔ عالم مثال عالم برزخ کو کہتے ہیں، جس وقت ہم سو جاتے ہیں روح جو ہے جسم سے نکلتی ہے اور عالم مثال یا عالم برزخ کی سیر کرتی ہے، وہاں ہر چیز کی ایک شکل متعین ہے، ہر عمل کی ہر چیز کی ایک شکل ہوتی ہے، اور پھر وہ شکلیں ہمیں بعض دفعہ یاد رہ جاتی ہیں اور وہ واقعات یاد رہ جاتے ہیں جو ہماری روح گھوم پھر رہی ہوتی ہے وہاں پہ، اور وہ بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں۔ تو جو اس سے مناسبت رکھتے ہیں وہ پھر اس کی ان کو انٹرپریٹیشن اور ان کے مطلب پتہ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال، جس کے بارے میں خیال تھا کہ اچھا یہاں پہ ایک اور بھی ادب ملتا ہے کہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتانے والے کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس کی تعبیر بری نکل رہی ہے تو وہ صاف صاف نہ بتائے، بلکہ اس کے کچھ اشارہ کے نام میں بتائے کہ صدقہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تاکہ ایک تو آدمی ڈرے نہیں، دوسرے جو ہے وہ صاف صاف بولے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہو ہی جائے وہ چیز جو ہونے والی ہے۔ تو اور دوسرے یہاں ان کو چونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ بھی ایک سولی چڑھے گا ایک کو، لیکن انہوں نے صاف واضح نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تم میں سے ایک اپنے آپ کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی چڑھائی جائے گی، کس کو چڑھائی جائے گی اور کون پلائے گا یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ کہیں وہ آدمی پریشان نہ ہو جائے ڈر کے مارے۔ اور لیکن پھر آگے آتا ہے کہ جس کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ نکل جائے گا اس سے انہوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کر دینا کہ بھائی میں یہاں پہ بے گناہ قید ہوں، میرے بارے میں کچھ سوچیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ آدمی ذکر کرنا بھول گیا اور اللہ فرماتے ہیں شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ایک بات یہ لکھی کہ اسباب استعمال کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی کہ ہر آدمی کا منصب الگ الگ ہوتا ہے۔ نبی کا منصب یہ تقاضا کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے تذکرہ
تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام میرے نبی ہیں، اور انہوں نے میرے علاوہ میرے غیر سے کیوں امید لگائی اور کیوں کوئی درخواست مجھ سے کیوں نہیں مانگا، مجھ سے مانگتے تو میں عذاب کر دیتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ وہ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے بھلا دیا اس کو، اور کئی سال اس کے بعد مزید جیل میں رہے وہ۔ تو مفسرین نے اس میں یہ لکھا کہ یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک عتاب تھا، ایک تنبیہ تھی کہ مجھ سے میرا نبی، مجھ سے سب سے زیادہ یقین والا شخص دنیا کے اندر وہ نبی ہوتا ہے اللہ پہ یقین والا، میرے نبی نے مجھ سے کیوں نہیں مانگا۔ یہاں سے ایک اصول نکلتا ہے، ہمارے حضرت ہمارے شیخ مفتی نواز الرحمان صاحب دامت برکاتہ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی جو عام سا نیک ہے، صالحین میں سے ہے، عام چھوٹے درجے کا نیک متقی پرہیزگار ہے، وہ کوئی کام کرے وہ نیکی شمار ہوگی۔ وہی کام ایک اعلیٰ درجے کا آدمی کرے جو اللہ کے مقرب بندہ ہے، قریب ہے بہت، تو وہ بعض دفعہ وہ گناہ بن جاتی ہے کہ بھائی تم سے تو توقع اس سے تم سے تو اس سے اور آگے کی توقع تھی۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین، یوسف علیہ السلام سے اس سے زیادہ کی توقع تھی، لیکن عام آدمی سے کوئی نہیں سکتا۔ پھر مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ جی 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں ہیں، اور دبلی گائیں جو ہیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں جو ہیں وہ خشک ہیں اور 7 ہری ہیں، اور خشک والوں نے ہرے وہ گھیر لیا ہے، اور یہ سب دیکھا اس نے۔ پھر اس نے جو ہے آم، وہ اپنے اپنے کیا کہتے ہیں درباریوں سے پوچھا، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، مجھے بتاؤ یہ خواب کی تعبیر کیا ہے اس کی۔ تو یہاں اللہ کو اب آزادی دلوانی مقصود تھی، ان کی جو سزا تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو وہ درباری فرماتے ہیں جو خواب کی تعبیر والے تھے، قالوا اضغاث احلام، یہ تو بہت پریشان کن خواب لگ رہا ہے، یہ اس کی کوئی تعبیر وابیر نہیں ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ ایسے ہی سے فضول سی بات ہے اور ہم اس طرح کے خواب جو ہیں اس کی تعبیر ہمیں نہیں، وما نحن تعویل الاحلام بعالمین۔ تو وہ بندہ جو آزاد ہو گیا تھا اس کو یاد آیا کہ ہاں کئی سال پہلے میں جیل میں تھا، اور ایک شخص جو تھے وہاں ملے تھے بزرگ، وہ بہت اعلیٰ تعبیر بتاتے تھے، اور وہ تعبیر صحیح ہوئی۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور جا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، سارا خواب بتایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ بھئی اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال جو ہیں وہ بہت اچھے اور بارش کے اور اس کے فصلوں کے ہوں گے، اور اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، اور ان 7 سالوں قحط کے اندر ہمیں وہ جو پچھلے 7 سال اچھے گزرے ہیں اس میں سے بچا کے رکھنا ہوگا تاکہ ہم کھا سکیں، اور یہ تعبیر بتائی۔ اور پھر اس نے جا کے بادشاہ کو بتا دی۔ تو بادشاہ نے جو تعبیر سنی تو اس کو بڑا حیرت ہوئی کہ یہ عجیب و غریب تعبیر، یہ کون شخص ہے، اس کو لے کر آؤ۔ تو جب وہ لینے کے لیے آئے لوگ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گا۔ کہ بھئی کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ میرے پر جو الزام لگایا گیا ہے، اور وہ الزام بھی معمولی نہیں ہے، وہ جو ہے بہت گھٹیا الزام میرے پر لگایا گیا ہے، یہ الزام دھلے پہلے اس کی تحقیقات کرائی جائیں، مجھے بے قصور بغیر کسی قصور کے بند کر دیا گیا۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے پر اگر کوئی تہمت لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کی ہمیں کلیئرنس کروانی ضروری ہے، ہم اپنے اس کو اس کے لیے وضاحت دینا، اور یہ ہمارے لیے ضروریات میں سے ہم واضح کر دیں، اور یہ ہمارا حق بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ کیوں خواہ میں ہم اپنے سر پہ تہمت لے کے پھریں، اور یہ اس کو جائز نہیں کہا گیا، اور اس کو کہا کہ اس کی وضاحت کرو، اگر تم بے قصور ہو تو اس کی وضاحت کر کے اس کو کلیئر کراؤ اس بات کو۔ تو پھر بادشاہ نے جو ہے وہ کمیٹی بٹھا دی کہ بھئی کیا ہے معاملہ، حل کرو اس کو۔ وہ عورتوں کو بلایا گیا، عزیز مصر کی بیوی کو بلایا گیا، اور سارا چیزیں۔ تو عورتوں نے کہا بھئی ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی اس کے اندر، کوئی نہیں ہوئی، تو بہترین آدمی تھے وغیرہ۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ بھئی معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو اس نے اقرار کر لیا کہ بھئی میری غلطی تھی، یہ بالکل پاک باز تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو پھر جب معاملہ کلیئر ہوا تو حضرت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام باہر آئے، اور پھر
بادشاہ نے ان کو اپنے درباریوں میں شامل کر لیا، اور انہوں نے خواب کی تعبیر جو بتائی تھی، تو انہوں نے کہا کہ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یہ جو اب مسئلے آنے والے ہیں، اس میں آپ مجھے انچارج بنا دیں، مجھے آپ اس کا ایک فائنینس اور اکنامک منسٹر بنا دیں، آپ اس کا خزائن الارض. کیوں؟ اپنی دو صفات بتائیں. میں دیانتدار ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، اور علیم ہوں، مجھے باقاعدہ نالج بھی ہے، پراپر مجھے ساری باتوں کا علم ہے، میں اس کو ہینڈل کر سکتا ہوں. یہاں سے علماء نے یہ بات نکالی کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کام میں ہمیں خاص صفات حاصل ہیں اور صلاحیت حاصل ہے، اور دوسرا اس طرح ہینڈل نہیں کر سکتا، تو اپنی صفات بتانا اور اپنے آپ کو پیش کر دینا یہ جائز ہے. یہ کبر میں اور اس میں نیگیٹو اس میں نہیں آتی بات. یہ آپ بتا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے پیچھے آپ کی نیت خالص ہو. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. پھر اللہ نے دوبارہ سے یوسف علیہ السلام کو آزادی دی اور زمین میں بااختیار بنا دیا. اور اللہ کہتے ہیں جس سے ہم چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیں. تو اس کے بعد اب یوسف علیہ السلام نے اتنا زبردست انتظام کیا کہ ان 7 سالوں میں جو بہترین بارش کے اور اس کے غلے کے سال تھے، آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے لیے اسٹور کر کے رکھا مینج کر کے، بلکہ آس پاس کے جتنے علاقے تھے سب کو سپلائی کرنے والے بن گئے، سب کی ضرورت پوری کرنے والے بن گئے. جو قحط آیا تو مصر کی اپنی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی، اور آس پاس کے لوگ آ کے لیتے تھے، ان کو بھی منع نہیں کیا. اتنی زبردست مینجمنٹ کی، ریسورس مینجمنٹ کی. تو پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے ان کو. وہ نہیں پہچان سکے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے اب اس وقت کافی. تو انہوں نے غلہ دیا اور کہا کہ بھائیوں نے کہا بھی ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کے حصے کا بھی آپ ہمیں دے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھی ایسے نہیں ملتا، تم لے کر آؤ اس کو. اور ان کو خواہش ہوئی تھی کہ ان کا جو سگا بھائی تھا بنیامین، میں ان کو دیکھوں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں دے رہا ہوں، آئندہ نہیں ملے گا تمہیں، آئندہ تمہیں ساتھ لانا پڑے گا. اور انہوں نے جو ہے ان کی قیمت بھی واپس کر دی، چپکے سے قیمت بھی رکھوا دی واپس ان کے سامان میں. اور جب بھائی واپس پہنچے، انہوں نے ابا سے کہا کہ ابا اس وقت تو مل گیا ہمیں، آئندہ نہیں ملے گا، آئندہ کے لیے ہمیں بھائی کو ساتھ لے آنا پڑے گا. اب ابا یعقوب علیہ السلام پہلے ہی سے پتا تھا کہ بھائی اب کچھ اور نقصان نہ پہنچا دیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں بھیجوں گا. پھر جب سامان کھولا، ان کی ساری رقم واپس مل گئی. انہوں نے کہا ابا جان یہ دیکھیں، اتنا نیک دل حکمران ہے، اس نے ساری رقم بھی واپس کر دی ہمیں، اور اگلی دفعہ تو ہمیں لے کے جانا ہی پڑے گا. تو پھر جب گئے دوبارہ بھائی کو لے کے، تو پھر یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے. پھر انہوں نے کہا قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بیٹو، ایک شہر کے ایک دروازے سے سارے مت جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا. یہ اس لیے فرمایا کہ نظر نہ لگے کہ اتنے سارے میرے بیٹے ہیں اور یہ سارے اتنے بھائی ہیں، ایسا نہ ہو دیکھنے والے نظر لگا دیں. نظر لگنا برحق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر، جس کا مفہوم ہے کہ نظر کھا جاتی ہے انسان، اور ایسی طاقتور ہوتی ہے کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزار دے. اتنی شدید اس کی نظر ہوتی ہے، ایول آئے جسے کہتے ہیں انگلش کے اندر. اور اس سے بچنا چاہیے، اور اس کی بھی دعائیں آتی ہیں، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں. تو اس کے اندر یہ بھی ہے. اور پھر بہت سے بزرگ جو ہیں اعمال بھی بتاتے ہیں، عملیات بھی بتاتے ہیں نظر اتارنے کے اس کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے اس کی وجہ سے نظر رکھتی ہے، جس میں یہی ہے کہ بھئی اپنی کامیابیوں کو چھپائے آدمی، نظروں کے سامنے نہ لائے کسی کے. تو اس میں ان کی تعداد ایسی تھی کہ کوئی رش کرے کہ یہ ایک باپ کے اتنے ماشاءاللہ طاقتور اور مضبوط بیٹے ہیں، یا اتنے سارے بھائی ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، اس میں نظر لگ جاتی ہے. انہوں نے کہا بھئی الگ الگ داخل ہونا، ایک ساتھ نہ جانا. اور میں کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم تو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن اسباب کی دنیا کے اندر یہ ہمیں ضروری اختیار کرنا. اور پھر انہوں نے یہی کیا. اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا دل چاہا کہ میں بھائی کو روک لوں، اور انہوں نے پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ترکیب سکھا دی
کہ وہ جو ناپنے کا پیمانہ تھا وہ چھپا دیا ان کے بھائی کے اس میں، اور بھائی سے انہوں نے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ میں یہ کروں گا تاکہ تمہیں اپنے پاس روک لوں، اور پھر اس کے بعد ڈھونڈیاں مچی گئی جی بادشاہ کا، تو پیمانہ چوری ہو گیا، ایک میجرمنٹ ڈیوائس چوری ہو گئی، کہ ان کو روکا، پھر انہوں نے کہا بھائی ہم چور نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں چور ہو تو تم تلاشی دو، تلاشی لی سب کی، تو ٹیکنیک اس میں یہ کی کہ بھائی جس کے چھپایا تھا اس کی سب سے آخر میں لی، کہ ایسا نہ ہو کہ شک ہو جائے ان کو کہ یہ پلان سے کیا گیا ہے، سب کی تلاشی لینے کے بعد آخر میں جو ہے چھوٹے بنیامین کی تلاشی لی تو وہ نکل آیا، اور اس سے پہلے ان سے ڈیل ہو چکی تھی کہ بھائی اگر تمہارے پاس سے نکلا تو کسی کے پاس سے تو کیا اس کی سزا ہوگی، کہنے لگے بھائی ہمارے یہاں تو سزا اس طرح دیتے ہیں کہ اسی کو روک لیتے ہیں جس کے پاس سے نکلا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ تکنیک یوسف علیہ السلام کو یہ سکھائی بات، تو وہ نکلی اور انہوں نے روک لی، بھائی ڈرے ہوئے تھے پہلے سے، انہوں نے کہا بھائی ابا پہلے ہی پہ یقین نہیں کر رہے تھے، دوبارہ سے معاملہ ہو گیا، میں سے کسی کو روک لو، انہوں نے کہا یہ تو میں زیادتی کرتا نہیں، جس کے تم ہی نے اصول بتایا کہ جس کے پاس سے نکلا ہے اسی کو روکیں گے ہم، اور کسی کو روکا تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، اور یہ کہہ کے واپس کر دیا، اور پھر وہ دوبارہ سے روتے دھوتے آئے بھائی، اور ابا سے کہا، یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی تھی، اور انہوں نے پھر ناراض ہوئے بہت، اور پھر انہوں نے روئے اور دھوئے اور یاد کیا یوسف علیہ السلام کو، پھر دوبارہ سے یاد کرنا شروع کر دیا، اور بھائی کو بھی، اور انہوں نے کہا بھائی دوبارہ جاؤ، بیٹوں سے کہا دیکھو نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، لا تیأسوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوتا ہے، ڈپریشن نہیں آ سکتا مومن کو، مومن ڈپریس نہیں ہوتا، تو وہ دوبارہ بھیجا ان کو، بھائی پھر گئے، اور پھر روتے دھوتے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بہت رحم دل ہیں، پھر درخواست کی، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اب بھانڈا پھوڑا سارا، کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تو وہ اب چونکے کہ تم ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یوسف کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو پھر ان کو خیال آیا کہ انہوں نے کہا کہ تم ہی تو یوسف نہیں ہو، کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور پھر ساری باتیں انہوں نے دہرائیں ایک دفعہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے تم کو معاف کر دیا، وہ بھائی ڈرے ہوئے تھے کہ یہ تو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اس وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے تو اور قابض ہو گئے، تو مشرکین کی حالت بری تھی کہ ہم نے جتنے ظلم کیے ہیں آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خون کی ندیاں بہا دیں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب کو معافی ہے، کوئی گرفت نہیں ہوگی، تو وہ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا قمیض لے جاؤ، اور میری قمیض لے جا کے والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈالو، چہرے پہ، تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، تو اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، ان کی بصیرت واپس آ جائے گی، اور پھر وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب گھر والوں کے ساتھ میرے پاس واپس آ جاؤ، اب یہاں اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ جب وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے ان کی قمیص لے کے قافلہ روانہ ہوا، کئی میلوں دور کا فاصلہ، اور وہ وہاں سے چلنا شروع ہوا مصر سے اور کنعان واپس آنے کے لیے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، جہاں ابھی وہ چلا ہے مصر سے، تو کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرمانے لگے مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، علماء یہاں فرماتے ہیں کہ نبی کے ساتھ جو معجزات ہوتے ہیں یہ سب اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ کا عمل ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، نبی کی کوئی مرضی چل نہیں سکتی اس کے اندر، وہاں جس وقت کنویں میں ڈالا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو کنواں تو اسی شہر میں تھا جہاں پہ حضرت یعقوب تھے، اور اس وقت حضرت یعقوب کو کوئی خوشبو نہیں آئی، حالانکہ اتنے قریب تھے، اور میلوں دور مصر سے جب قمیض لے کے چلے ہیں اور وہاں سے خوشبو آ گئی، تو کہا یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ جب چاہے اللہ جو چیز تجربہ کروا دے، یہ اس میں کسی انسان کی کوئی دخل نہیں ہے، اور پھر وہ ام، خوش لے کر آئے قمیض، وہ ڈالی، ان کی ویژن بینائی واپس آ گئی، اور پھر پورا کا خاندان دوبارہ وہاں پہنچا مصر میں، فلما دخل على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، سب کے سب جو ہیں وہ سجدے میں گر پڑے،
سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، یہ عظمت کے لیے ہوتا تھا، عزت دینے کے لیے ہوتا تھا، ان پچھلی امتوں میں جائز تھا یہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، ہماری شریعت کے اندر جو ہمیں شریعت دی گئی ہے، اس میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے، ہر قسم کا سجدہ حرام ہے، عزت کے لیے بھی نہیں جھک سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ تو اس سے اجتناب، یہاں تک کہ یہ جو باؤ ہوتا ہے، ہم یہ کنگ فو کراٹے مارشل آرٹس ہوتے ہیں نا، ہم نے بھی سیکھے تھے، ہم تھے، بڑوں کے بھی شوق رہا، بچوں کو بھی سکھائے۔ تو اس کے اندر یہ چونکہ آئی وہاں سے تھیں، یہ غیر مسلم قوموں سے چیزیں آئی ہیں، ان کے یہاں یہ جھکنا اور سجدہ کرنا اور استاد کو عزت دینا، یہ ابھی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ جھکتے ہیں اور جھک کے باؤ کر رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے۔ تو یہ ہم تو منع کرتے ہیں اس کو، اور یہ بالکل ہم جائز نہیں سمجھتے۔ اور یہ اپنے بچوں کو جب آپ کبھی سکھوائیں، اور کبھی تو پہلے سے استاد سے کہلوا دیں کہ جی ہم دین اسلام پہ چلنے والے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو کیوں نہ ہو، بھائی یہ ہمارے علماء اس کو جائز نہیں کہتے، یہ حرام ہے، ہمارا بچہ نہیں جھکے گا آپ کے آگے، کسی کے آگے بھی۔ تو ہم، اور اس میں بالکل کسی قسم کا کوئی آسرا نہ کریں، کسی قسم کی کوئی تکلف اور کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے، اور اللہ کے حکم کی بات ہے، اس کے اندر کوئی شرم نہیں۔ اور اگر وہ نہیں مانتا تو ابھی ہم، آپ کوئی سکھانا ایسا لازمی ہے کہ جی مر کے کسی کر کے ایمان کا سودا کر کے کوئی کام تھوڑی کروائیں گے ہم؟ چھوڑ دیں، کسی اور سے کروا لیں، نہیں ہوتا تو نہ کریں۔ لیکن عام طور سے لوگ مان لیتے ہیں اس بات کو، اس پہ اصرار نہیں کرتا۔ تو یہ اس باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری باتیں دہرانی شروع کی کہ اللہ کا مجھ پہ کتنا بڑا احسان تھا، اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا، اللہ نے میری زندگی بچائی، اللہ نے مجھے مصر پہنچایا، پھر اللہ نے مجھے جیل سے نکالا۔ اب یہاں کتنی ایک سبق کتنا زبردست دیا جا رہا ہے اللہ پاک نے، اللہ پاک سکھا رہے ہیں آداب، کہ اللہ کی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ نے نکالا، پھر اللہ نے مجھے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ پھنسوایا، پھر جیل میں ڈالا، پھر نکالا۔ ایسا نہیں کر رہا، صرف پازیٹیو چیزوں کو گنوا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کنویں میں ڈالا، یا کنویں سے نکالا، یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، پھر اللہ نے مجھے جیل سے نکلوایا، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، پھر مصر میں مجھے ایک مقام دلوایا، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے۔ یہ آداب ہیں اور یہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا، یہ شکر میں داخل ہے۔ اور تصوف کے اندر باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی گئی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس کو بیٹھ کے اس کا تذکرہ کریں، سوچیں بیٹھ بیٹھ کے ایک چیز کو کہ اللہ نے مجھے کیا دیا، کہا اس سے اتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے میرے، اگر تم کفر کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا لازمی۔ بڑی عجیب بات ہم نے پڑھی کتاب کے اندر کہ ایک فائدہ اس کا فوراً فائدہ اس کے نظر آنے لگیں گے۔ ہماری کتنی اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، ہمارا خیال نہیں کبھی کیا، اور ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں ان کو کہ بس ہاں مل گئی۔ لیکن جب اس کے تذکرے کرتے ہیں، جب اس کو بیٹھ کے سوچتے ہیں، تو دل خوشی سے، شکر سے بھر جاتا ہے، اور احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ فوراً پہلا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کہ نعمت بڑھ گئی، گویا وہ نعمت تھی، ہم نے اس کا احساس ہی نہیں کیا تھا، جب احساس کیا تو گویا ایک طرح سے بڑھ گئی، اور پھر واقعتاً بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ اس کو سوچنا چاہیے، اس کو عادت بنانا چاہیے۔ خوشی کی کیفیت، یہ ہیپینس، یہ آج غیر مسلم قوموں کے اندر سے نکلتی ہے، اور ساری ترقی ہونے کے باوجود امریکہ، آسٹریلیا جائیں، آپ گوگل پر سرچ کریں، اتنی دنیا بھر کی آسائشیں ہونے کے باوجود ان کے یہاں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، اور وہ یہ اس بات پہ پریشان ہو رہے ہیں، اور اس بات پہ انہوں نے کورس آفر کرنا شروع کر دیا کہ ہیپینس کیسے حاصل کیا۔ تو ہمیں تو بہت حیرت ہوئی اور دیکھ کے کہ اب ہیپینس کے اوپر کورسنگ ہوتا ہے، اور ان میں جو نمایاں چیزیں وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں گریٹیچیوڈ، شکر ادا کرنا سیکھو۔ اب کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ وہ تو خدا کو بیچ سے نکال چکے ہیں اپنی زندگی سے، وہ اب اہل کتاب تھوڑی رہے ان میں سے، اکثر ان میں سے بڑی تعداد اب جو ہے وہ ملحد ہے، ایتھیسٹ ہیں، وہ کوئی اور وہ باتیں بھی گول مول کرتے ہیں کہ جی کائنات کا شکر ادا کر دو، جی یونیورس کا شکر ادا کرو، اور اس طرح کی چیزیں، لیکن شکر ادا کرو کہ بھائی تمہارے پاس کتنی کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو اس کی طرف آ رہے ہیں۔ قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ سب
بہت زبردست تھراپیز ہیں. تو اس کا ان چیزوں پہ چلنا شروع کریں تو مسلمان تو کبھی نہ ڈپریس ہوگا نہ کچھ ہوگا، ممکن ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ساری نعمتوں کا اقرار کیا. اور پھر اس کے بعد یہ زبردست آیت آتی ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ نبی پاک سے فرمایا، آپ فرما دیں کہ یہ دعوت و تبلیغ میرا راستہ ہے، علی بصیرۃ، یقین کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ یہ جو تعلیمات ہیں یہ 100% فائدہ پہنچائیں گی، یہ یقین ہونا چاہیے. ہم تو خود شک میں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو جو خود شک میں ہوگا اس کی دعوت میں کیا اثر ہوگا؟ تو ہم تو خیر دعوت دیتے ہیں یقین پیدا کرنے کے لیے، تو شک والے ہیں ان کو تو دعوت اور یقین پیدا کرنے کے لیے سچ سے دینی ہے کہ مجھے میں یقین پیدا ہو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرا بھی یہی کام ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میری اتباع کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اور اللہ کی طرف بلانا ایک تو فرض کفایہ ہو گیا، اور ایک ایمان کی محنت، اپنے یقین کو پکا کرنے کی، شکوک کو دور کرنے کی، یہ فرض عین ہو گیا. تو آج یہ دعوت تبلیغ اگر دوسروں کو بلانے کے لیے کر رہے ہیں تو فرض کفایہ، لیکن اپنے لیے کرنا تو فرض عین ہے، اور یہ آج فرض عین ہے، اس کو کرنا چاہیے. اور یہ انتہائی درجے کی اہم محنت ہے جس کے بغیر دین نہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے نہ دوسروں کی زندگی میں آ سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال ہے is there any دعا to stay protected from حسد؟ بس جو روزانہ کی صبح شام کی دعائیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں. بہت ساری دعائیں آئی ہیں، ہر موقع کی دعائیں ہیں، ان سب کا اہتمام کریں انشاءاللہ. اور اس میں حسد سے بچنے کی بھی دعا ہے، یقین صبح شام کی دعاؤں کے اندر آپ کو وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ. تو وہ مجھے ملے گی انشاءاللہ، میں نکالوں گا تو میں وہ پوسٹ کر دوں گا انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كما أنت فصل السلام على محمد كما أنت وافعل بنا كما أنت فإنك على التقوى المغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. یا اللہ ہمارے بیٹھنے پڑھنے کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو کچھ پڑھا سیکھا اس کو سمجھ عطا فرما دیجیے، فہم عطا فرما دیجیے. جو کچھ سمجھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں دین کی محنت میں قبول فرما دیجیے، تقوی پرہیزگاری عطا فرما دیجیے. ہم سے دین کا کام لے لیجیے. یا اللہ سلوک کے اعلیٰ مراتب عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد بارک وسلم. آمین 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 یا رب العالمین.